जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान में मौजूद कुदरती ख़ज़ाने। मैंने कल बताया था कुदरती ख़ज़ाने वो होते हैं कि जो कुदरत ने हमारे मुल्क में रखे हैं और हमें उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं करना पड़ी उनको तलाश करने में या उनको ख़रीदने में या उनको लेने में। अल्लाह ने ही उनको हमारी ज़मीन में या हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह रख दिया। अब हम उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके हमने उनको तलाश कर लिया। अब तलाश करने के बाद उनको हम यूज़ कर रहे हैं और फ्री में। उन खजानों में कुदरती खजानों में सबसे पहले नंबर पर है मादनी तेल। मादनी तेल क्या होता है? गैस, यानी कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये मोम, ये सारे मादनी तेल में आते हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर चीज़ इस इन पे डिपेंड करती है। अब मिसाल के तौर पर आप घर में घी इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है इसमें भी पेट्रोल का एक किरदार है, इसमें भी डीजल का किरदार है। और ये वाहिद चीज़ है डीजल और पेट्रोल कि जिसकी वजह से आपके खाने की चीज़ भी मुतासर होती है, आपके पीने की चीज़ भी मुतासर होती है, इवन के दूध भी मुतासर होता है। कोई बता सकता है ये किस तरह मुतासर होती है हर चीज़? इस डीजल का या पेट्रोल का आपके दूध से क्या ताल्लुक है, आपके चीनी से क्या ताल्लुक है, सब्जी से क्या ताल्लुक है, कोई बताएगा? चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं आप इस्तेमाल करते हैं, कोई एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप घर में बैठकर खरीद सकें या आसमान से आप पर उतरे। हर चीज को लेने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट वाले दूसरी जगह से वो मंगवाते हैं, दूसरी जगह वाले फिर तीसरी जगह से मंगवाते हैं। तो ये सारे एक दूसरी जगहों से मंगवाते हैं। तो वो मंगवाने के लिए उनका पेट्रोल इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है। अगर वो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा तो हर चीज़ की कीमत सस्ती हो जाएगी, इवन चीनी की कीमत भी सस्ती हो जाएगी। नमक और घी, जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं, सब्जी, वो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मादनी तेल। जिसके पास जितना ज़्यादा मादनी तेल होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा खुशहाली होगी। अब इंसान के लिए मादनी तेल और इससे तैयार होने वाली मसनूआत की मुआशी अहमियत सनअतों में इस्तेमाल होने वाली तमाम मादनियात से बढ़कर है। यानी कि जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हम करते हैं, मैंने आपको बताया घी हो गया, चीनी हो गई, और इसके अलावा सब्जियां हो गई, और हम लगाने यूज़ करने के लिए हम शैम्पू, जो भी आप इस्तेमाल करें, उन सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है या अहमियत की हामिल है वो है मादनी तेल। मादनी तेल पाकिस्तान में मौजूद है। मादनी तेल की अहम मसनूआत में गैसोलीन, डीजल, ऑयल, मोम, तारकोल और मिट्टी का तेल वगैरह शामिल है। पाकिस्तान में तेल साफ करने के कारखाने भी मौजूद है। अब दूसरे नंबर पर है तांबा। तांबा क्या होता है? ये एक धात है। पुराने जमाने में तांबे से सिर्फ सिक्के और बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन अब तांबा बिजली की अशिया, खसूसन तार वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जो तार वगैरह बिजली की तारें इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी तांबा इस्तेमाल हुआ होता है। और पाकिस्तान में तांबा मौजूद है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जिला चाकी, सेंडक, जोब और बाज़ दीगर मकामात पर दरियाफ्त होने वाले तांबे के ज़ख़ायर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में तांबा भी मौजूद है। ये भी बाहर से हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मादनी तेल भी हमारे पास मौजूद है। और तीसरे नंबर पर है कुदरती गैस। अब देखें, पाकिस्तान में 1958 में पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान के सुई के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई। अब कुदरती गैस को हम करते क्या हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो भी आप इस स्लाइड में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में आपने एक चीज़ तो पढ़ ली कि सूबा बलूचिस्तान के सुई के मकाम पर कुदरती गैस के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है। और इनको हमने दरियाफ्त कब किया था? 1952 में। कुदरती गैस के इस जखीरे का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जखायर में किया जाता है। इसका मतलब सबसे जो बड़ा जखीरा, जखीरे से मुराद आप ये कह लें कि एक पॉइंट कह लें, या एक कह लें कि पाकिस्तान में जो गैस का एक पॉइंट है, या गैस जहां से निकाली जा सकती है, दरियाफ्त की जा सकती है, वो जगह है, वो सबसे बड़ी जगह है दुनिया में। सबसे जो बड़ी जगह हैं उनमें से एक ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मकाम पर है, इसको भी तस्लीम किया जाता है। कुदरती गैस तवानाई का एक सस्ता जरिया है, यानी कि एक सस्ता तरीन जरिया है कि जिससे हम तवानाई एनर्जी हासिल करते हैं, आग जलाकर या दूसरे जराये से भी। ये गैस ना सिर्फ घरेलू बल्कि सनती, सनती किसको कहते हैं? आप कह लें कि सनत फैक्ट्री को कहते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल की जाती है।
پاکستان میں اس وقت قدرتی گیس پائپ لائن کے ذریعے ملک کے تمام بڑے شہروں تک پہنچائی جاتی ہے یا پہنچا دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ لاہور میں ہیں، جس بھی بڑے سٹی میں رہتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی گیس آ رہی ہوگی۔ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، وہ کسی وجہ سے نہیں آتی، جس وجہ سے بھی نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب ہے پاکستان میں موجود ہے قدرتی گیس، ایسا ہے نا۔ اب آگے دیکھیں کوئلہ۔ کوئلہ کا شمار توانائی کے اہم اور قدیم ذرائع میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں کوئلہ کس کس چیزوں میں استعمال ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تھرمل بجلی یعنی کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اینٹیں پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو کوئلہ آپ دیکھتے ہیں لکڑی جلانے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس طرح کا ہی کوئلہ آپ سمجھ لیں۔ ان کو استعمال کیا جاتا ہے صنعتوں میں، اینٹیں پکانے کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے وغیرہ۔ اب دیکھیں کہ یہ کوئلہ پاکستان میں کس جگہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پنجاب میں کوہستان نمک کے علاقے میں زیادہ تر کوئلہ ڈھنڈوٹ پڈ اور مکڑوال کے مقام سے نکالا جاتا ہے۔ یہ دو تین جگہوں کے آپ نے نام دیکھنے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ ان جگہوں سے کوئلہ پاکستان میں نکالا جاتا ہے، پنجاب میں ہی، ٹھیک ہے۔ اب کوئلے کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے، اینٹیں پکانے کے لیے اور گھریلو ضروریات کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کوئلہ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اب ہے خام لوہا، یہ بھی لوہا ہی ہے اور اس کا استعمال صنعتی بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے۔ ملک میں خام لوہے کی پیداوار کب شروع ہوئی؟ 1957 میں پاکستان بننے کے تقریباً 8 9 یا 9 10 سال بعد پاکستان میں دریافت شدہ لوہے کے ذخائر کا اندازہ 430 ملین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ کتنا کچھ پاکستان کے پاس خام لوہا ہے۔ پاکستان کے کئی مقامات سے خام لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اب آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ پاکستان میں بھی لوہا ہے اور اس کی دریافت کب ہوئی اور اس میں کتنے زیادہ ذخائر ہیں، 430 ملین ٹن سے بھی زیادہ، اور یہ ہیں کہاں کہاں پر، جن میں کالا باغ، ڈومل نثار، لنگڑیال اور چلغازی کے علاقے خام لوہے کی پیداوار کے لیے اہم ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے خام لوہا دریافت ہوتا ہے اور یہاں سے خام لوہا حاصل کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں چٹانی نمک۔ اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چٹانی نمک پاکستان میں کتنے کچھ پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں چٹانیں نمک کے 100 ملین ٹن سے زیادہ ذخائر ہیں، 100 ملین ٹن سے بھی زیادہ اس کا ذخائر ہیں۔ استعمال کہاں کی جاتی ہے؟ جو کھانے کے علاوہ کیمیائی صنعت میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیمیائی صنعت میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں چٹانی نمک کے وسیع ذخائر کوہستان نمک میں کھیوڑا کے مقام پر موجود ہے۔ کس جگہ پر موجود ہے؟ کس جگہ پر موجود ہے؟ کھیوڑا کے مقام، کھیوڑا اوکے۔ کھیوڑا آگے دیکھیں چونے کا پتھر۔ چونے کا پتھر ایک کار آمد معدن ہے۔ اب چونے کا پتھر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ شیشہ سازی یعنی کہ شیشہ بنانے میں، بلیچنگ پاؤڈر کی تیاری میں یعنی کہ پاؤڈر وغیرہ بنانے میں، صابن بنانے میں، کاغذ سازی یعنی کہ کاغذ بنانے میں، سیمنٹ سازی سیمنٹ بنانے میں، فولاد سازی عمارتوں کو سفیدی کرنے، کھانے والے پان، لائم اور سوڈا ایش کی صنعت میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو چونے کا پتھر ہے اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گھر میں جو رنگ وغیرہ کرتے ہیں، کلی وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کاغذ بناتے ہیں وائٹ کلر میں، یا صابن بناتے ہیں، شیشہ وغیرہ پاؤڈر وغیرہ، اس میں بھی اس پتھر کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس کا مطلب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ذخائر یعنی کہ یہ کہاں کہاں پر پایا جاتا ہے پاکستان میں، اس کے ذخائر دادو خیل، روہڑی، حیدرآباد، سبی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، نوشہرہ اور خزدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ سٹیز ہیں جہاں پر ان کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں سنگ مرمر۔ سنگ مرمر عمارتوں کے، اب یہ سنگ مرمر استعمال کہاں ہوتا ہے؟ سنگ مرمر عمارتوں کے فرشوں اور دیواروں پر استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ مختلف اقسام اور رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کے ذخائر کہاں کہاں ہیں؟ مردان، سوات، ہزارہ، گلگت بلتستان اور اٹک وغیرہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔
अब हमने पढ़ना है पाकिस्तान के पहाड़। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में 8,000 मीटर से बुलंद सिर्फ 14 चोटियां हैं? 8,000 मीटर से बुलंद जो चोटी, पहाड़ की चोटी है, पूरी दुनिया में सिर्फ 14 है, जिनमें से 5 पाकिस्तान की पाक सरजमीन का हिस्सा है। 14 में से 8,000 मीटर बहुत ज्यादा मीटर होते हैं, ऐसा है ना? 8,000 से भी ज्यादा ऊंचे जो पहाड़ हैं वो सिर्फ दुनिया में 14 हैं, जिनमें से 5 तो सिर्फ पाकिस्तान में है। बाकी कितने बचते हैं? 14 में से 5 निकाल लें। किस किस को पता है? 14 में से 8 निकाल लें तो 14 में से 5 निकाल लें तो कितने बचते हैं? नो। इसका मतलब पूरी दुनिया में 9 हैं, पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? जिनमें केटू, नांगा पर्वत वगैरह ये बहुत ज्यादा मशहूर हैं पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं 8,000 से ज्यादा तो 14 है, जबकि 7,000 मीटर से बुलंद चोटियों की तादाद 108 है। ठीक है। अब केटू जो अभी हमने पढ़ा है ये बहुत ज्यादा बुलंद है। अब इसके बारे में हमने पढ़ना है। पाकिस्तान की सबसे बुलंद पाकिस्तान की जो सबसे बुलंद चोटी है, जबकि माउंट एवरेस्ट, ये माउंट लिखा हुआ है, ये माउंट, ठीक है। इसकी मैंने पीडीएफ फाइल वो उसको सब ठीक किया है, वो आपको भेज दूंगा। लेकिन अभी फिर लाइट चली गई, लाहौर में लाइट का बहुत ज्यादा मसला चल रहा है। तो ये जो मैंने कल वाली फाइल निकाली हुई थी उसी से पढ़ा रहा हूँ। आज कुछ गलतियां थी, मैंने उनको ठीक कर दिया हुआ है। पाकिस्तान की सबसे बुलंद, जबकि माउंट एवरेस्ट के बाद पाकिस्तान की दूसरी बुलंद चोटी, जिसकी बुलंदी 8,611 मीटर है, और यह सिलसिला कोहे कराक्रम में वाक़ है। कोहे कराक्रम के सिलसिले, ये सिलसिला एक कोहे कराक्रम में, ये कोह किसको बोलते हैं? अच्छा, जिसको हमने पढ़ा था कोहे टू, पहाड़ को। पहाड़, शाबाश। ये सिलसिला जो है ना बुलंद चोटी का, कोहे कराकरम में है। और इसकी बुलंदी कितनी है? 8611, यानी कि 8,611 मीटर। इतना ज्यादा ऊंचा पहाड़ है या ऊंची चोटी है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे नांगा पर्वत। नागा पर्वत दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,125 मीटर, और इसे दुनिया का कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। आपको पता है इसको कातिल पहाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ये क्योंकि यहाँ पर ना बर्फ बहुत ज्यादा जमी होती है। कोई गया है यहाँ पर? कोई गया है? नहीं। चलें, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप चक्कर लगाइएगा। उसको कातिल पहाड़ भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर ना बर्फ बहुत ज्यादा जमी होती है, और यहाँ पर खला भी होते हैं, यानी कि खाइयाँ भी होती हैं। अब पता नहीं चलता इंसान को कि ये जो बर्फ ऊपर जमी हुई है इसके नीचे खाई है या क्या है। लोग सैर के लिए जाते हैं, तो जैसे ही पाँव रखते हैं तो वो उस खाई में चले जाते हैं, और इसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए इसको कातिल पहाड़ कहा जाता है। आज इसलिए जो भी जाता है तो वहां पर बड़ी बड़ी सोटी लेकर जाता है, और वो आगे सोटी के जरिए, डंडे के जरिए से देखता है कि खाई तो नहीं है इस बर्फ के नीचे, तो उसके बाद फिर वहां पर चलता है। पाकिस्तान के अहम सहरा, इसका फाउंड खराब हुआ हुआ है, और ये मैं आपको भेज दूंगा। सहराए थर। सहराए थर सूबा सिंध में है। अच्छा, सहरा किसको कहते हैं? किसको पता है? रेतला इलाका। शाबाश। ऐसा ही है जहाँ पर बहुत ज्यादा रेत हो, और वहां पर दरख्त भी कोई ना हो, और इस तरह के आबादी भी ना हो। क्योंकि जब पानी नहीं होगा, दरख्त नहीं होंगे, आबादी भी नहीं होगी, इसको बोलते हैं सहरा। ये एक मशहूर सहरा थर है पाकिस्तान में। सहराए थर सूबा सिंध में है। सहराए थर दुनिया का 7वां बड़ा सहरा है। इस जदीद दौर में भी थर के बाशिंदे कदीम दौर के इंसानों की तरह जमीनी हकायक के बरअक्स जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग जमीन से बातें करते हैं, चरिंदो परिंद की जुबान समझते हैं, दरख्तों से दोस्ती करते हैं, हैरत अंगेज संग तराशते हैं, पत्थर यानी कि, ठीक है, पत्थरों को तराशते हैं। और इसके अलावा बेहतरीन खाना पकाने वाले, बेहतरीन ड्राइवर, बेहतरीन काश्तकार और मजदूर हैं।
وہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ لوگ صحرا میں رہتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں۔ مہمان نواز ایسے کہ خود بھوکے رہ لیں گے پر بے زبانوں کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ وہاں پر جو پرندے وغیرہ آئیں گے یا کوئی ان کے اپنے جانور وغیرہ ہیں، خود بھوکا رہ لیں گے لیکن ان کو کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرابت دار ایسے کہ کسی بھی تھری سے پوچھ لو، یعنی کہ کسی سے بھی پوچھ لو، کہ کسی بھی رہنے والے سے پوچھ لو کہ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، وہ بتائے گا میری بیوی، 4 بچے، ماں، 5 بکریاں، ایک اونٹ، 7 مرغیاں، اور پھر ان کے 12 چوزے ہیں۔ یعنی کہ وہ دیکھیں ان کے پاس خود کھانے پینے کے لیے تھوڑا ہو جتنا بھی ہو، لیکن کیا کرتے ہیں وہ، ایک تو قرابت دار ہے، ایک تو سب ایک دوسرے سے مل کے سے رہتے ہیں، میاں بھی، بیوی بھی، اور بچے بھی، اور ان کے ماں باپ، یعنی کہ سارے مل جل کر رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بکریاں وغیرہ بھی پالتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک دوسرے سے مل کر اور دیہاتی ماحول کی طرح رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اور زیادہ وہ خوش ہوتی ہیں، ہر چیز ان کے پاس نیچرل اور پیور ہوتی ہے۔ اب گوادر پورٹ، گوادر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے ویسے، ہوا گوادر۔ کا دروازہ۔ ہاں جی، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، گوادر، جس کا مطلب ہے ہوا کا دروازہ۔ 1954 میں جب پہلی بار اس علاقے کی اہمیت سامنے آئی، یہ جو گوادر کا علاقہ ہے اس کے بہت زیادہ اہمیت ہے، اس میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت اہم ہے۔ اہم کیوں ہے وہ نیچے ہم پڑھیں گے۔ جب اس کی اہمیت سامنے آئی تو اس وقت یہ شہر عمان کا حصہ تھا، کس کنٹری یا کس سٹی کا حصہ تھا؟ عمان کا۔ آج گوادر جو نیا چہرہ سامنے آیا ہے، اس میں یہاں سے دنیا کے 196 ملکوں کے ساتھ 4764 سمندری جہازوں کے ذریعے تجارت کی سہولت موجود ہے۔ یعنی کہ 196 ملکوں کے ساتھ تجارت اسی گوادر یعنی کہ اسی علاقے کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب گوادر کی تاریخ پر نظر دوڑائے تو 8 ستمبر 1958 میں پاکستان نے عمان سے ایک چھوٹا سا بے آباد علاقہ گوادر، جو مچھلیوں کا گاؤں سمجھا جاتا تھا، 5.5 ارب روپے میں خریدا تھا۔ یہ عمان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، بے آباد علاقہ تھا، اس میں کوئی آبادی وغیرہ بھی نہیں تھی، اور مچھلیوں وغیرہ کے اس کو گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ یہاں اس کو پاکستان نے 5.5 ارب روپے میں خریدا تھا۔ اب جب اس کو خرید لیا 5.5 ارب میں، تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تبھی تو ہم نے ایک دوسرے کنٹری کے ایک سٹی کو خرید لیا۔ جب اس کو خریدا تو اب اس علاقے یا اس جگہ سے 196 ملکوں کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوادر کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد ہے کراچی کی بندرگاہ۔ کراچی کون کون گیا ہوا ہے آپ میں سے؟ کوئی بتائے گا؟ سر میں گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور عبدالرافع؟ میں حیدرآباد میں ہوں۔ اوکے، گڈ۔ چلیں، کراچی کی جو بندرگاہ ہے، کراچی بندرگاہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ کراچی بندرگاہ سے سالانہ 2.5 کروڑ ٹن کے سامان کی تجارت ہوتی ہے، 2.5 کروڑ ٹن، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ جو پاکستان کی تجارت ہوتی ہے نا، وہ 60% صرف اس بندرگاہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، بندرگاہ کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ جہاں بحری جہاز آ کے رکتے ہیں۔ ہاں جی، ایک سمندر، اور سمندر بحری بولتے ہیں سمندریوں کو نا، جو یعنی کہ پانی کے اندر جو چل کے آتے ہیں جہاز، ٹھیک ہے، ان جہازوں کو بحری جہاز کہتے ہیں۔ اور وہ ظاہری سی بات ہے، جب سمندر سے وہ آئیں گے، سمندر کے راستے سے آئیں گے، تو ایک جگہ پر رکیں گے تو وہ خشک جگہ ہونی چاہیے نا، وہ خشک جگہ پہ آ کے رکیں گے اس کے پاس، یعنی کہ سمندر کے بالکل کنارے پہ، اس کو بولتے ہیں بندرگاہ۔ اس بندرگاہ پہ کیا کرتے ہیں پھر، اور باہر سے یا دوسری جگہوں پر دوسرے پھر ہم کو اس طرح ٹرانسپورٹ لے کر آتے ہیں، اور وہیں سے ہم اس مال کو لے کر پھر دوسرے سٹیز میں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو سمندری راستہ ہوتا ہے،
اس کے ذریعے سے ہم دوسرے کنٹری سے جا کر کوئی چیزیں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ پاکستان کی جو تجارت ہے یہ کراچی کی جو بندر یعنی کہ کراچی کا جو سمندر ہے، یہاں سے یا اس کے ذریعے سے 60% ہماری تجارت ہوتی ہے، جو کہ بہت زیادہ حصہ ہے پاکستان کی تجارت کا۔ 60% صرف ایک بندرگاہ سے۔ بندرگاہ ہے کس جگہ پر؟ بندرگاہ قدیم کراچی شہر کے مرکز کے قریب کماڑی اور صدر کے علاقوں کے درمیان میں واقع ہے، اور یہ بندرگاہ کا انتظام ایک وفاقی ادارے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے سپرد ہے۔ کس کے سپرد ہے؟ یعنی کہ اس کا پورا ارینجمنٹ کون کرتا ہے؟ ایک ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ۔ تو یہ ادارہ کس نے بنایا تھا؟ یہ ادارہ 19ویں صدی عیسوی میں برطانوی دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان کی کرنسی، کرنسی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، کسی کو معلوم ہے کرنسی کیا ہوتی ہے؟ کرنسی بولتے ہیں سکہ یا نوٹ، रुपया पैसा। روپیہ، روپیہ، इसी پیسہ۔ मुल्क के اوکے، इसी मुल्क के پاکستان۔ पैसों का नाम। اوکے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان میں جو بھی آپ نوٹ آپ کے سامنے ہیں، کبھی 10 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 100 کا ہے، کوئی 500 کا ہے، کوئی 1000 کا ہے، 5000 کا، یہ کب کب بنے ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے ایک دن میں تو سارے نہیں بن گئے نا۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ پہلے سب سے پہلے کون سا سکہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر کون سا تھا، اس کے بعد پھر کون سا تھا، اور یہ کب کب بنے ہیں۔ آپ نے یہ ساتھ ساتھ دیکھتے آنا ہے۔ پاکستان کا قیام عمل آنے کے بعد سب سے پہلے ایک سال تک متحدہ ہندوستان کے سکے، یعنی کہ جو پاکستان 1948 میں بنا تھا، تو سب سے پہلے دن تو ہم نے یہ سکے استعمال یا سکے نہیں بنا لیے تھے، پہلے تو ہم وہی جو ہندوستان والے کرنسی تھی نا اسی کو استعمال کرتے تھے، اور ان سکوں پر پاکستان کی حکومت کی ایک سٹمپ لگا دیتے تھے۔ کرنسی نوٹ وہی استعمال ہوتے رہے جن پر حکومت پاکستان کی مہر لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں پہلا سکہ ایک پیسہ تھا، ایک پیسہ کا، ایک روپیہ نہیں، ایک پیسہ کا سکہ، جس کا اجرا یعنی کہ جو جاری ہوا تھا، جو بنایا گیا تھا 1948 میں۔ سب سے پہلے 1948 میں ایک سکہ بنایا گیا تھا، وہ کتنے کا تھا؟ ایک پیسہ کا۔ پاکستان حکومت نے 1948 میں پہلا کرنسی نوٹ جاری کیا جو 1 روپے کی مالیت کا تھا۔ اس وقت کرنسی نوٹ یعنی کہ کاغذ کی شکل کا ایک نوٹ تھا، وہ کتنے کا تھا؟ 1 روپے کا، ٹھیک ہے۔ 1953 میں پہلی مرتبہ پاکستان اسٹیٹ بینک نے 5 روپے کے ساتھ 10 روپے اور 100 روپے کی کرنسی نوٹوں کا اجرا کیا۔ 1953 میں 5 روپے والا نوٹ بھی بنا، 10 والا بھی بنا، اور 100 روپے والا نوٹ بھی بنا، ٹھیک ہے۔ پھر 1957 میں پہلی بار 50 روپے کی مالیت کا کرنسی نوٹ جاری کیا گیا، 50 روپے کا، اس یعنی کہ 1957 میں بنا۔ اس سے پہلے 100 روپے کا تو بن گیا تھا، 5 کا بھی بن گیا تھا، 10 کا بھی بن گیا تھا، 50 کا نہیں بنا تھا۔ وہ 50 کا جو بنا ہے 1957 میں۔ اس کے علاوہ 5، 10 اور 100 روپے کے نوٹوں کی ری ڈیزائننگ کی گئی، یعنی کہ ان کا ڈیزائن اور اچھا کیا گیا اور ان کو زیادہ خوبصورت کیا گیا اور ان کی کلرنگ کی گئی۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے 1965 میں پہلی بار 500 روپے کا نوٹ جاری کیا۔ 500 روپے کا جو نوٹ ہے وہ 1965 میں جاری کیا گیا ہے۔ وہ پرانا نوٹ 500 روپے کا تھا، آج جو ہے اس کو بھی ری ڈیزائن کیا گیا ہے، میں بھی ہم آگے پڑھیں اس کے بارے میں۔ یہاں تک تھا یہ کرنسی کا، آپ انہوں نے کچھ بتا دیا۔ 500 کا بھی آ گیا، ٹھیک ہے، 5 کا بھی ہے، 10 کا آج بھی ہے، 10 کا انہوں نے کہا کرنسی نوٹ، اور 50 کا کرنسی نوٹ، 100 کا کرنسی نوٹ آپ نے پڑھا، اور 500 کا کرنسی نوٹ آپ نے پڑھا۔ اور یہ آپ نے صرف ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلا سکہ جو بنایا گیا تھا 1948 میں، اور اس کے علاوہ 1953 میں کیا کیا بنایا گیا؟ 5 روپے کے ساتھ 10 روپے اور 100 روپے کے کرنسی نوٹ۔ 5 روپے کا بھی اس ٹائم کون سا ہوتا تھا پتہ ہے؟ کاغذ والا، کاغذ والا نوٹ ہوتا تھا، اور 10 والا بھی اور 100 روپے والا بھی کرنسی نوٹ اس کو جاری کیا گیا۔ اس کے بعد 1957 میں 50 روپے کا نوٹ جاری کیا گیا، اور پھر 1965 میں 500 روپے کا نوٹ جاری کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے 5000 والے بھی، 1000 والے بھی جاری کیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے یہ مجھے پڑھ کر بتائیں گے بنت بابر، آپ بتائیں پاکستان یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پوری سلائیڈ جلدی سے پڑھیں۔ अल्लाह ने हमारे मुल्क को सर्दी, गर्मी, बहार और
जैसे चारों मौसमों से नवाजा है। ओके, अब इसमें हमने पढ़ना है पाकिस्तान के मौसम। शाबाश। पाकिस्तान के मौसम, पाकिस्तान में कितने मौसम है? पाकिस्तान में चार मौसम है। अल्लाह ने हमारे मुल्क को चार मौसमों यानी कि सर्दी, गर्मी, बहार और खिजां, इन चार मौसमों से अल्लाह ने हमारे मुल्क को नवाजा है कि हमारे मुल्क में ये चारों मौसम पाए जाते हैं। बहुत से इस तरह के सिटीज या कंट्रीज हैं वहां पर सिर्फ एक मौसम होता है, कहीं पर दो होते हैं, कहीं पर तीन होते हैं, और बहुत कम है कि जहां पर चारों मौसम हो। पाकिस्तान वो कंट्री है कि जहां पर चारों मौसम पाए जाते हैं। ठीक है। आपको पता है कि जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है वो इतने ज्यादा बीमार होते हैं कि उनके जोड़ों को मर्ज शुरू हो जाता है। और जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां भी बैठते हैं उनकी स्किन खराब हो जाती है और उनका कलर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान में गर्मी भी है, सर्दी भी है, और दूसरे दो मौसम बहार और खिजां के जिनकी वजह से पाकिस्तान खूबसूरत हो जाता है। कि बहार में क्या होता है, दरख्त और ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, सरसब्ज हो जाते हैं और दिखने में खूबसूरत लगते हैं। और खिजा क्या होती है, खिजा में पुराने जो दरख्त के पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके बाद फिर नए लगते हैं। यानी कि हर साल नेचुरली या कुदरत या अल्लाह ताला खुद दरख्तों को चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं? अल्लाह पुराने उनके पत्तों को गिरा देते हैं और फिर नए पत्ते उन पर लगाते हैं ताकि और ज्यादा खूबसूरत भी हों और हमें एक तरह के दरख्त बार बार देखकर थक भी ना जाए, या उसमें हम क्या हो, एक तरह के दरख्त देख देकर ये ना हो कि उसके बाद फिर हमें उनकी खूबसूरती या चार्म जिसको कहते हैं ना वो ही खत्म हो जाए। इसलिए अल्लाह क्या करते हैं, हर साल पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्ते लगा देते हैं। इसको बोलते हैं कौन सा मौसम? खिजां का मौसम। कोई बताएगा ये खिजां का मौसम किस महीने में आता है? मुझे लगता है कोई भी नहीं बताएगा। कौन बताएगा? ये नवंबर में आता है। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने पढ़ना है मौसम में गर्मा, गर्मी। आज अभी मौसम गर्मा चल रहा है या मौसम सर्मा चल रहा है? मौसम गर्मा में अच्छा। गर्मा। अच्छा ठीक है। देखिए, मौसम गर्मा पाकिस्तान का लंबा तरीन मौसम है जो तकरीबन 7 माह तक चला गया है। यानी कि 7 महीने तक मौसम गर्मा चलता रहता है। इन मौसम के अपने अपने रंग है। वैसे इंसान राजी तो किसी भी मौसम पर नहीं होता, क्योंकि गर्मी आए तो इंसान चाहता है सर्दी हो और सर्दी आए तो इंसान चाहता है गर्मी हो। मौसम गर्मा में फलों का बादशाह आम वाफिर मिकदार में मौजूद होता है जिसे हर अमीर गरीब खाता है। आम ना सिर्फ पाकिस्तानी दिल खोल कर खाते हैं बल्कि पाकिस्तानी आम दूसरे ममालिक में भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। आम इंसानी ताकत में अहम किरदार अदा करता है। आप में से किस किस को आम पसंद है? किसी को भी आम पसंद नहीं है ना? किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे पता चल गया। चलें आगे देखें। मुझे आम के पसंद है। इतना देर से बताया आपने। चलें। आम के अलावा तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, खुबानी, अनार और सेब भी वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। यह है गर्मा। अब मौसम सरमा यानी कि सर्दी। पाकिस्तान का दूसरा मौसम सरमा है जिसका अपना मजा है। पहाड़ों पर बर्फबारी होती है जो गर्मियों में पिघलकर हमारी फसलों को सैराब करती है। मौसम सरमा में केला बहुत ज्यादा होता है। सर्दियों के मौसम में जब सफेद बादल आसमान पर छा जाते हैं तो तब हवाओं में ठंडक और भी बढ़ जाती है। कुछ लोग सूखी लकड़ियां जलाकर उसके करीब बैठ जाते हैं। कुछ लोग गर्मा गर्म काफी का मजा ले रहे होते हैं। बच्चे बर्फ के पुतले बनाकर उनसे खेलते हैं। पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं। वादियां जन्नत का नजारा पेश करती हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत सीन होता है किसमें? मौसम सरमा में, सर्दी के मौसम। सबसे शर्मा में। अब हमने पढ़ना मौसम बहार क्या होती है। इसके बाद मौसम बहार होता है जो मौसमों की मलका यानी कि शहजाद, इसको कहें बादशाह। ठीक है, शहजादी जिसको कहा जाता है। बहार आती है तो रंगे गुलिस्तान बदलने लगते हैं यानी कि जो बाग हैं वो और ज्यादा खूबसूरत होने लगते हैं। पत्ते जर्द लिबास उतार कर सब्ज मखमल के जोड़े पहन लेते हैं। खाली दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। मुरझाए हुए पौधे सब्ज व शादाब नजर आते हैं। सब्ज शाखें खुशी से झूम रही होती हैं। बागों में परिंदे चहचहाते हैं और खुशी के गीत गाते हैं। इसमें जो फूल खिलते हैं वो देखने के लायक होते हैं।
मौसम बहार में क्या होता है, हर चीज खुश नजर आती है। आप फूलों को देखें, फूल मुस्कुरा रहे होते हैं। दरख्तों को देखें और ज्यादा वो तरोताजा और खुश नजर आते हैं। परिंदों को देख रहे हैं तो सुबह सुबह देखें, परिंदे बहुत ज्यादा चहचहा रहे होते हैं और खुशी से कभी इधर बाग में जा रहे कभी उधर जा रहे। बहुत ज्यादा खूबसूरत सीन होते हैं मौसम बहार में, कभी आप बाग में जाकर देखिएगा। उसके बाद है मौसम खिजां, जिसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको अल्लाह पाक ने 4 मौसमों से नवाजा है। इसके बाद चौथा मौसम खिजां है। खिजां में क्या होता है, खिजां में पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं। ठीक है। अक्टूबर के आगाज में पतझड़ का मौसम शुरू होता है। हाँ जी। कब कब शुरू होता है, मौसम खिजां कब शुरू होता है? कोई भी नहीं बता रहा, लगता है किसी को भी नहीं पता। अभी जो आपके सामने लिखा हुआ तो है, अक्टूबर के आगाज में पतझड़ यानी कि मौसम खिजां शुरू होता है तो हर शजर उदास नजर आता है। मंजर बहुत हसीन मगर उदास होता है। क्यों? क्योंकि हर पत्ता अपने दरख्त यानी कि हर दरख्त अपने पत्ते गिरा रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे वो रो रहा हो। अपने सारे पत्ते वो नीचे गिरा देता है, खाली का खाली रह जाता है। पूरा बाग इस तरह खाली हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं और इस तरह लगता है जिस तरह पूरा बाग एक दूसरे से, एक दरख्त दूसरे दरख्त से नाराज हो। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जब खिजां आती है तो दोबारा सबके ऊपर दोबारा से पत्ते लगते हैं। ऐसा लगता है दोबारा उन सब की जैसे दोस्ती हो गई हो, खूबसूरत लगने लगते हैं, एक दूसरे से खिलते हैं। हवा चलती है तो एक दरख्त के पत्ते दूसरे दरख्त से लग रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपस में वो मजाक कर रहे हो या खेल रहे हो। पाकिस्तान में अगस्त का महीना, अगस्त का महीना आज़ादी के हवाले से खास अहमियत रखता है। हम इस महीने को आज़ादी के हवाले से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महीने में कौमी सतह पर मजीद क्या क्या वाकयात पेश आए, यानी कि और क्या क्या हुआ था अगस्त के महीने में, किस किस को मालूम है? चले नहीं मालूम तो आपके सामने लिखा हुआ है। यकम अगस्त 1948, यानी कि पाकिस्तान बनने के अगले साल अगस्त के महीने में मिंटो पार्क लाहौर का नाम तब्दील करके इकबाल पार्क रखा गया। क्या नाम रखा गया था? इकबाल। इकबाल पार्क। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खात्मा हुआ और हिंदुस्तान पर बरतानवी इक़्तिदार का आगाज हुआ, ये हुआ था 2 अगस्त 1858 में। आगे 4 अगस्त 1962 में क्या हुआ था, जनरल अयूब खान ने दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज का कराची में संग बुनियाद रखा था। ठीक है। और 5 अगस्त 1976 कराची से 35 किलोमीटर दूर नई बंदरगाह पोर्ट कासिम की संग बुनियाद रखी गई, वो भी अगस्त के महीने में। आगे 7 अगस्त 1947 कायद आजम क़याम पाकिस्तान के बाद पहली मर्तबा कराची पहुंचे। अलामा इकबाल का मजार कहाँ पर वाक़ है, किस किस को मालूम है? किसी को मालूम है? चलिए किसी को भी मालूम नहीं, मैं आगे आप खुद पढ़ लेंगे, बता देता हूँ। लाहौर में है। शाबाश। मकबरा, यानी कि मकबरा कहते हैं कब्र, ठीक है, कब्र की जगह। अलामा इकबाल सादा मगर पुरवकार इमारत है। यह मकबरा लाहौर के हुजूरी बाग में बादशाही मस्जिद और शाही किला लाहौर के दरमियान में वाक़ है, जहाँ ये दोनों अजीम तामीरात आमने सामने वाक़ हैं। इस इमारत पर हम वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकारों का पहरा होता है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये किस तरह की बनी हुई है। ये तामीर अफगान और मोरिश तर्ज पर बनी हुई है। ये आगे लफ्ज मुश्किल लिखा, आपने ये कहना है कि अफगान और मोरिश तर्ज पर बनी हुई है और इसे मुकम्मल तौर पर लाल पत्थर से तामीर किया गया है। अब कह सकते हैं कि इसका कलर किस तरह है, कि सारा का सारा लाल है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ हर रोज हजारों लोग शायर फलसफी अलामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश करने उनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं। आप जब भी जाएंगे, जिस दिन भी जाएंगे, देखेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पर रश होता है। वहां पर क्या होता है, लोग आते हैं, उनको हाजिरी देते हैं और पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, सूरत इखलास पढ़ते हैं, यानी कि वहां पर आकर अलामा इकबाल के लिए दुआएं करते हैं। कायद आजम का बाजार कहाँ पर वाक़ है, कोई बताएगा? कराची में। शाबाश।
कराची में। शाबाश। मज़ार कायद से मुराद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह है, जो कहाँ पर है? जो पाकिस्तान के तिजारती दारुल खिलाफा कराची के वस्त यानी कि कराची के दरमियान में वाक़ है। यह मज़ार पूरी दुनिया में कराची की पहचान है, जिसकी तामीर 1960 के अशरे में मुकम्मल हुई। मज़ार के गिर्द एक पार्क बनाया गया है। मज़ार का गुंबद कई मील दूर से देखा जा सकता है, क्योंकि इतना बुलंद जो है। मज़ार में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे? मोहतरम लियाकत अली खान। और कायद आजम की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी कायद के साथ दफन है। खास मौके पर, खास मौके कौन कौन से हैं? जिस तरह 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गया, 11 सितंबर हो गया, 25 दिसंबर, 8 जुलाई और 30 जुलाई को मज़ार पर खसूसी तकारीब का एहतमाम भी किया जाता है। वहां पर कोई प्रोग्राम या फंक्शन होते हैं, तकारीब होती है, लोग आते हैं वहां पर, फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, और वहां पर कोई एक जलसा वगैरह इस तरह के, कि जिसमें उनकी कुर्बानियों को बताया जाता है और उनके कारनामे को बताया जाता है, और ये बताया जाता है कि उन्होंने कौन कौन से काम किए थे। गैर मुल्की मुअज्जिजीन और आला ओहदेदार भी मज़ार का दौरा करते हैं। मज़ार कायद को अब मुल्क की कौमी मज़ार का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कब वजूद में आया? 14 अगस्त 1947। अब कायद आजम से मुतालिक हम कुछ सवाल पढ़ने लगे हैं, सही है। कायद आजम का असल नाम क्या था? कायद आजम का असल नाम मोहम्मद अली जनाह था। ठीक है। कायद आजम कब पैदा हुए? सबको मालूम है, कायद आजम मोहम्मद अली जनाह 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे। सही है। कायद आजम के वालिद का नाम क्या था? यह भी सबको मालूम होगा। आपके वालिद का नाम पूंजा जनाह था। बाबाए कौम यानी कि कायद आजम के कितने बहन भाई थे? कायद आजम के कुल 8 भाई और 4 बहनें थी। कितने भाई थे? 8 भाई, 8 भाई और चार 4। बहनें शाबाश। अलामा इकबाल से कायद आजम की मुलाकात कब और कहाँ हुई? अलामा इकबाल से कायद आजम की मुलाकात 1930 लंदन में हुई। कहाँ पर हुई? लंदन। कायद आजम से बरसगीर आकर कायद आजम से बरसगीर आकर मुसलमानों की क़यादत की दरख्वास्त किसने की? यानी कि बरसगीर से कोई आया, कायद आजम से उन्होंने दरख्वास्त की कि मुसलमानों की क़यादत, उन्होंने क्या दरख्वास्त की या किसने दरख्वास्त की? उसका नाम क्या था? लियाकत अली खान ने कायद से बरसगीर आकर मुसलमानों की क़यादत की दरख्वास्त की। क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान उस टाइम नहीं बना था, कि कुछ लोग इस तरह के हैं, कुछ लोग इस तरह के हैं कि जिनको हिंदू तंग कर रहे हैं, अंग्रेज तंग कर रहे हैं। आप लीडर बन जाएं, क्यादत बोलते हैं लीडर को, आप लीडर बन जाएं, उन सब को लीड करें, और उन सब के लिए आपने कोशिश करनी है। किस चीज की कोशिश करनी है? ताकि हिंदू, अंग्रेज उनको जो तंग कर रहे हैं, इनके इस जुल्म से उनकी किसी तरह जान छूट जाए। देखें, कायद आजम से बरसगीर आकर मुसलमानों की क़यादत की दरख्वास्त किसने की? क्या लियाकत अली खान ने कायद से बरसगीर आकर मुसलमानों की क़यादत की दरख्वास्त की, यानी कि लियाकत अली खान ने ही कहा था कायद आजम को, क्या कहा था? कि आप मुसलमानों के लीडर बन जाएं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। सवाल, गांधी यानी कि जो इंडिया का बानी था, उसने कायद आजम के बारे में क्या कहा था? गांधी ने कायद आजम के लिए कहा था कि इन्हें नहीं खरीदा जा सकता, इनको जितनी भी लालच दे दो, जितने भी इनको पैसे दे दो, ये खरीदे नहीं जा सकते। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पैसे दे दो या इनको कोई पैसों की लालच है और इनको खरीद लो। अब कायद आजम की वफात कब हुई थी? आपकी वफात 11 सितंबर 1948 को हुई थी। ठीक है। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी। कायद आजम का मज़ार कहाँ है? आपका मज़ार अभी हमने पढ़ा कराची में है। और आखिरी सवाल जो कायद आजम से रिलेटेड है, वो बहुत अहम है, कि कायद आजम का जनाजा किसने पढ़ाया? किसी को मालूम है? कायद आजम का जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया। किसने जनाजा पढ़ाया? मौलाना शबीर अहमद ने। शाबाश। अब आगे हमने पढ़ना है अलामा इकबाल से मुतालिक सवालात। अलामा इकबाल का भी मालूम है ना, ये कौन थे अलामा इकबाल? आगे हम पढ़ेंगे भी सही अलामा इकबाल के शायर बारे में। मशरिक। शाबाश। अलामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? आपके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। क्या नाम था? नूर मोहम्मद। ओके। अलामा इकबाल की वालिदा का क्या नाम था?
آپ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا، کیا نام تھا؟ امام بیبی۔ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آپ 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، 1870۔ اور علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ آپ کی وفات 21 اپریل 1938، یعنی کہ پاکستان بننے سے تقریباً 9-10 سال پہلے ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علامہ اقبال کا جنازہ مولانا غلام مرشد نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کا مزار کہاں پر ہے؟ ابھی پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے باہر ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ کی پہلی بیوی کا نام کریم بی بی تھا۔ علامہ اقبال کے کتنے بیٹے تھے؟ علامہ اقبال کے 2 بیٹے تھے۔ علامہ اقبال کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ بڑے بیٹے کا نام آفتاب اقبال اور چھوٹے بیٹے کا نام جاوید اقبال۔ کیا نام ہے؟ آفتاب اقبال اور جاوید اقبال، 2 بیٹے تھے علامہ اقبال کے۔ شاعری میں علامہ اقبال کے استاد کون تھے؟ ابھی جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اور ان کو پھر شاعر مشرق، یعنی کہ ان کو شاعری سکھائی کس نے تھی؟ ان کے استاد کون ہیں؟ شاعری میں آپ کے استاد مرزا داغ دہلوی ہیں، بہت بڑے یہ شاعر تھے۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے کہ یہ کون تھے داغ دہلوی۔ علامہ اقبال کے سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ آپ کی مشہور کتاب کا نام پیام مشرق ہے، کیا نام ہے؟ پیام مشرق۔ اب دیکھو، علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کے مقامی علماء کے ساتھ کیسے تعلق تھے، یعنی کہ علماء سے ان کا تعلق کس طرح کا تھا؟ شیخ نور محمد کے سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ تعلق تھے، یعنی کہ علماء یعنی اسلامک اسکالر کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلق تھے۔ آپ کے استاد سید میر حسن کا مکتب، یعنی کہ وہ پڑھانے کی جگہ، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا انسٹیٹیوٹ یا ان کا اسکول کہاں پر تھا؟ سید میر حسن کا مکتب شیخ نور محمد کے مکان کے قریب ہی تھا، گھر کے قریب ہی تھا۔ علامہ اقبال نے ابتدائی عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ یعنی کہ علامہ اقبال کے سب سے پہلے استاد کون تھے؟ آپ نے ابتدائی عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم سید میر حسن سے حاصل کی، جس کا بھی ہم نے پڑھا کہ ان کا جو سکول تھا وہ علامہ اقبال کے گھر کے پاس ہی تھا۔ علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ نے اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس نے دیا؟ علامہ اقبال کو سر کا خطاب برطانوی حکومت کی طرف سے دیا گیا، کہ وہ بھی ان کو سر کہتے تھے۔ علامہ اقبال نے بی اے کی تعلیم کب اور کہاں سے مکمل کی؟ آپ نے بی اے کی تعلیم 1897 میں بی اے کی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے مکمل کی۔ کہاں سے کی؟ لاہور سے۔ شاباش۔ اب لاہور سے۔ علامہ اقبال نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کب کیا، یعنی کہ پولیٹکس میں وہ کب آئے تھے؟ آپ نے سیاسی زندگی کا آغاز 1926 میں کیا تھا، یعنی کہ پیدا ہونے سے 12 سال پہلے۔ پاکستان بننے سے کتنے سال پہلے؟ تقریباً 22 23 یا 21 سال پہلے۔ علامہ اقبال کو کیسا لباس پسند تھا، یعنی کہ وہ ڈریسنگ کس طرح کی کرتے تھے؟ آپ ہمیشہ سادہ لباس پہننا پسند کرتے تھے۔ آپ جس کو بھی فالو کریں تو دیکھا کریں کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، کس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ علامہ اقبال کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈریسنگ بھی علامہ اقبال کی طرح کرنی ہے۔ علامہ اقبال کس طرح کی ڈریسنگ کرتے تھے؟ سادہ لباس پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہے پاکستانی علماء کے متعلق سوال اور جواب، کیا ہم نے پڑھنا ہے؟ پاکستانی علماء سے، پاکستانی علماء کے متعلق سوال و جواب۔ یعنی کہ جب پاکستان بن رہا تھا، ہندوستان میں بہت سارے لوگ پاکستان بنانے کی ریکویسٹ کر رہے تھے اور سٹرائکس دے رہے تھے۔ اس وقت کون کون سے علماء تھے جو ان لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے اور ان لوگوں کو صحیح صحیح راستے کی طرف بلا رہے تھے؟ یعنی کہ علماء نے بھی تو جس طرح پاکستان کے دوسرے لوگوں نے، یا جس طرح دوسرا اپنے علامہ اقبال، قائد اعظم لیاقت علی خان، سر سید، ان کا پڑھا ہے۔ اس ٹائم بہت علماء بھی تھے جو اس طرح کے کام کر رہے تھے، کس طرح کے، کہ پاکستان بنایا جائے، اسٹرائک دے رہے تھے اور لوگوں کو ابھار رہے تھے اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ پاکستان کی حمایت کرنے والے علماء کے سربراہ کون تھے؟ یعنی کہ جو علماء کے لیڈر تھے اس وقت وہ کون تھے؟ وہ سارے علماء کو وہ لیڈ کرتے تھے، پھر وہ سارے علماء لوگوں کو لیڈ کرتے تھے یا لوگوں کو بتاتے تھے۔ ان سارے کے سارے علماء کا لیڈر کون تھا؟ پاکستان کی حمایت کرنے والے علماء کے سربراہ مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ پاکستان کی حمایت کرنے والے علماء میں کون کون سے علماء شامل تھے؟ یعنی کہ وہ علماء، کچھ لوگ، اچھا اس ٹائم کچھ کہتے تھے علماء کہ ہمیں علیحدہ ملک بنانا چاہیے، ہمیں یہاں سے مائگریٹ کر کے
ایک دوسری جگہ پر چلے جانا چاہیے جہاں پر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. جبکہ کچھ علماء اس طرح کے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہم خود ان سے لڑ کر انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیں اور ہم خود اسی کنٹری میں رہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ صرف انگریزوں سے تھا نا، کہ بعض علماء کہتے تھے کہ ان انگریزوں کو ہم اپنے ملک سے باہر نکالیں کیونکہ اصل ملک تو یہ ہمارا ہی ہے. بعض علماء کہتے تھے کہ ان سے کیا ہم نے لڑنا، ہمیں سائڈ پر ہو کے علیحدہ ملک میں بنا لینا چاہیے. اب اس لیے بعض کہتے تھے کہ اس ملک میں رہ کر انگریزوں کو بھگائیں، بعض کہتے تھے کہ ہمیں خود سائڈ پر ہو کر علیحدہ ملک بنا لینا چاہیے. اب وہ علماء جو چاہتے تھے کہ پاکستان علیحدہ بن جائے، یعنی کہ علیحدہ ایک سائڈ پر رہے کہ ہم زندگی گزاریں، آزاد زندگی گزاریں، وہ کون کون سے علماء تھے؟ پاکستان کی حمایت کرنے والے علماء میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی شفیع عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی اور دیگر شامل تھے. یہ جو چار آپ نے نام پڑھے ہیں، بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے. ان کی بکس بھی آپ کو ملیں گی، اور ان کے اس پاکستان میں مدرسے بھی ہیں ان سب کے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے مدرسے کہاں کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پاکستان کا پرچم کہاں لہرایا گیا؟ سب سے پہلے پاکستان کا پرچم کراچی میں لہرایا گیا. کراچی میں سب سے پہلے پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا تھا؟ کیا سوال ہے؟ کراچی میں پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا تھا؟ کراچی میں سب سے پہلے پاکستان کا پرچم مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا. مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ کے والد کا نام مولانا فضل الرحمان عثمانی تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی. کراچی کے علاوہ کس جگہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا؟ کراچی کے علاوہ مغربی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش کا ایک سٹی ہے ڈھاکہ، وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا. مشرقی پاکستان میں پاکستانی پرچم کس نے لہرایا؟ مشرقی پاکستان میں پاکستان کا پرچم مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. پاکستان کا قومی ترانہ کس شاعر نے لکھا؟ ابھی ہم قومی ترانہ بھی پڑھتے ہیں نا، کس کس کو آتا ہے قومی ترانہ؟ ادا جی. اوکے. سر مجھے یہ کس کس شاعر نے لکھا تھا؟ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا. قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا تھا؟ کیا سوال ہے؟ سوال کیا ہے؟ یہ جو قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ یہ اب شاباش، اب دیکھیں جواب. پاکستان کا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا. پاکستان بننے کے کتنے سال بعد پاکستان کو قومی ترانہ نشر ہوا؟ بتائیں. 7 سال بعد. 7 سال بعد. اوکے شاباش، تقریباً 7 سال بعد. اب آگے دیکھیں. اب یہ جو پاکستان بنا ہے، پاکستان بنا کیوں ہے؟ کیا سوال ہے؟ پاکستان کیوں بنا؟ دیکھیں، ہم ایک الگ اور آزاد اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس مسلمان ملک اور مسلمان گھروں میں بھی کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا جس میں غیر مسلموں کی جھلک نہ ہو. اب پاکستان تو ہم نے اس لیے بنایا تھا نا، تاکہ ہم ایک علیحدہ سٹی میں رہیں، علیحدہ کنٹری میں رہیں اور اپنی عبادت اپنے طریقے سے یعنی کہ اسلام کے طریقے سے کریں. ایسا طریقہ کوئی نہ ہو کہ جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، جس طرح غیر مسلم عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس طرح کی عبادت کریں، ایسا نہ ہو. مسلمانوں کی طرح عبادت کریں. لیکن اس کے باوجود آج ہم گھروں میں دیکھ لیں یا ہم اپنے کسی دفتر میں دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، سارے کے سارے کام غیر مسلموں کی طرح ہو رہے ہیں. ہماری شادیاں ہندوانہ رسم و رواج کے بغیر نہیں ہو سکتی. جس طرح وہ ان کی مہندی ہوتی ہے، جس طرح باقی جتنے بھی سارے ان کے رسم ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے رسم آج بھی ہمارے ہاں ہیں. اسلام دشمن لوگ ہمارے بچوں کے ہیروز ہیں. آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے، وہ کسی نان مسلم کا نام لے گا کہ میرا فیوریٹ وہی ہے یا میرا آئیڈیل پرسن وہی ہے. کوئی بھی آپ لیں، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کوئی انڈیا کے کسی ہیرو کا نام لے گا. اب دیکھیں، اسلام کے جو دشمن ہیں ابھی ہم ان کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں تو چاہیے تھا ہم قائد اعظم کو بناتے، علامہ اقبال کو بناتے، یا ہم اپنے پروفٹ کو بناتے، یا اپنے پروفٹس کے کسی کمپینین کو بناتے. لیکن ہم نے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا ہیرو بنا لیا. ہمارے گھروں میں اذان کی آواز پر ٹی وی بند کرنے کے بجائے ان کے والیوم فل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ورزش کے نام پر بھاری بھاری وزن ہمارے جوان آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے وہ بستر سے اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتے. معمولی باتوں پر نماز پڑھنے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ جم میں جائیں گے تو کتنا ویٹ اٹھا لیتے ہیں، کتنا کچھ وزن اٹھا لیتے ہیں،
اور کتنی کچھ آپ نے ایکسرسائز کر لینی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نماز پڑھنے کی تو 4 قدم چل کر مسجد میں ہم نہیں جا سکتے۔ ایسے حالات میں ہمارے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا، اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تسلی وقت جواب نہیں ہوتا کہ پاکستان بنانے کی وجہ کیا تھی یا ریزن کیا تھی۔ تو ان کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر، لیکن اب اسلام کی ہم کون سی اس طرح کی ادھر چیز ہے ایسی کہ جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم سارے کام تو غیر مسلموں کے طریقوں پر کر رہے ہیں۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے؟ آپ دیکھیں، پاکستان ہم نے بنایا، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مقصد تو لا الہ الا اللہ تھا۔ ہم نے پاکستان تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ آزادانہ طور پر بغیر کسی دباؤ کے دین پر عمل کر سکیں، مسلمانوں کی جو امتیازی شان و شوکت ہے وہ قائم رہے۔ لیکن آج ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے۔ ہمارے بچے جب ہماری باتوں سے مطمئن نہیں ہوتے تو وہ انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف رخ کرتے ہیں، جہاں ہمارے اور ہمارے اسلام کے دشمن پہلے سے ہی اپنے پنجے گاڑے بیٹھے ہیں۔ وہ انہیں اپنے آہنی شکنجوں میں پھنسا لیتے ہیں، اور ہم ہر سال 14 اگست کو در و دیوار پر جھنڈیاں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا حق حاصل کر لیا ہے ہم نے۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ اب ہم صرف نام کے کہہ لے کہ ہم نام سے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنایا ہم نے صرف اس لیے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج کسی کو کہا جائے کہ آپ نے نماز 5 وقت پڑھنی ہے تو اس کو بہت بھاری لگتا ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ نے غیر مسلموں کو فالو نہیں کرنا ان کی کاپی میں، یا ان کے نقش قدم پر چل کر داڑھیوں کو نہیں کاٹنا، تو یہ بھی نہیں کریں گے۔ اب سارے کام ہم غیر مسلموں کی طرح کر رہے ہیں، جس طرح وہ شیو کرتے ہیں، جس طرح وہ نماز نہیں پڑھتے، جس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں، سارے کام تو ہم ان کی طرح کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے تو پھر بنایا تھا نا اسلام پر عمل کرنے کے لیے، وہ اس پر عمل تو ہم کر نہیں رہے۔ تو پھر اس ملک میں جو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں اس سے فائدہ کس طرح حاصل ہوگا؟ ہم تو اپنے مقصد کو ہی جب بھول گئے۔ دیکھیں، یہ بات تو ازل سے طے ہے کہ اسلام کی مخالفت پر تمام باطل مذاہب ہمیشہ سے جمع رہے ہیں، لیکن اس بات کی بھی تاریخ گواہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ اسی طرح کے حالات ہندوستان میں بھی تھے۔ ہندو خود کو حکمران اور مسلمانوں کو اپنا ماتحت سمجھتے، اور غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا اور مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے اس نبی کے نام لیوا تھے جن کی آمد پر ہی کیسر و کسرا کے محلات لرز اٹھے۔ اس دین پر عمل کرنے والے تھے جس نے عرب و عجم کے حالات ہی بدل ڈالے۔ ہندو نے ہر کوشش کی کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر لانے کی، لیکن جب وہ کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے بے جا یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے ظلم شروع کر دیا۔ مسلمانوں پر قتل و غارت گری یعنی کہ مسلمانوں کو مارنا، ان کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں پر طرح طرح کی پابندی لگانی شروع کی کہ آپ مسجد میں اذان نہیں دے سکتے، گانے اور کا گائے کو ذبح کرنے پر پابندی ہے، اپنے نبی کا نام لینے پر پابندی ہے، انبیاء کی شان میں گستاخیاں شروع ہوئیں۔ نیز ہر طرح سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے، یعنی کہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی۔ ایسے حالات میں مسلم مکتبہ فکر یعنی کہ جو مسلم سوچ رکھنے والے لوگ تھے، اس چیز کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر مسلمان عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جس میں وہ امن اور سلامتی سے آزادانہ طور پر اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ پھر ہمارے اسلاف نے یعنی کہ جو ہمارے اسلاف جو ہمارے بزرگ تھے، یا ہمارے اسلامک سکالر تھے، یا ہمارے اچھا چاہنے والے تھے، ہمارے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والے تھے، انہوں نے انتھک محنتوں اور بے شمار قربانیوں کے بعد ایک الگ ریاست حاصل کی جو 14 اگست 1947 کو پاکستان کے نما سے دنیا کے نقشے پر ابھری۔ اس وقت یہ آزاد ملک مسلمانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم برداشت کیے تھے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے لگائی گئی پابندیاں برداشت کی تھی، ان کے سامنے خون کی ندیاں تھیں جو آزادی کے لیے بہائی گئی تھی، والدین کے سامنے بچے بھی ذبح ہوئے تھے،
عورتوں کے سامنے ان کے سہاگ یعنی کہ جو ان کے ہسبینڈ وغیرہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی یا ان کو مرڈر کیا گیا، بھائیوں نے بہنوں کی عصمتیں لٹتی دیکھی تھی، تب وطن حاصل یا وطن کو آزاد کیا۔ اس کا مطلب اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد ان کو یہ وطن ملا تھا۔ اس آزاد وطن کا مقصد کچھ اور نہیں، لا الہ الا اللہ تھا۔ دین پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے یہ وطن حاصل ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس آزادی کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے بولے آمین۔ آمین آگے دیکھیں، آمین ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا پتہ ہے آمین مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ کون یس کون سی سٹی ہے؟ شاباش۔ ریاست مدینہ اور قیام پاکستان میں مشابہت اور آج کا پاکستان، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ صرف ایک مدینہ ہے جس کی بیس کلمہ طیبہ تھی، کہ کلمہ طیبہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف اس لیے یہ سٹی یا یہ کنٹری بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس میں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر بنا ہے وہ پاکستان ہے، کہ جس کی بنیاد بھی وہی کلمہ تھی۔ ان دونوں میں پھر ریزمبلنس یعنی کہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور آج کا پاکستان یعنی کہ آج جو ہم پاکستان کو جس طرح بنا دیا، اس میں اور شروع کے والے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم 1400 سال قبل ریاست مدینہ کی تشکیل کے اسباب یعنی کہ وہ جو بنی ہے اس کے جو ریزن کو دیکھیں، ان کے اسباب پر نظر دوڑیں، تو یہ قدر مشترک پائیں گے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد بھی بالکل وہی تھا جو کہ مدینہ کی ریاست کے قیام کا مقصد تھا۔ مکہ میں مسلمان کمزور اور تعداد میں کم تھے، کفار ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے، نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایسے میں ایک پرامن فلاحی ریاست کی اشد ضرورت محسوس ہوئی جہاں پر اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے امن و امان سے زندگی گزاری جا سکے۔ یہی چیز ہجرت کا پیش خیمہ بنی یعنی کہ ہجرت کا سبب بنی اور ریاست مدینہ وجود میں آئی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ میں رہتے تھے نا، آپ کو پتا ہے مکہ میں لوگ تنگ کرتے تھے اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں چلے جائیں۔ سیم پوزیشن تھی پاکستان میں، کہ پاکستانی کے یہ جو لوگ تھے یہ انڈیا میں رہتے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے، وہ بھی ان کو تنگ کرتے تھے، اس طرح وہ بھی ان کو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیتے تھے۔ اس وقت پھر علماء نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے کہا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ہمیں بھی یہ ہندوستان چھوڑ کر ایک اور یعنی کہ پاکستان چلے جانا چاہیے، وہاں پر ہم آزاد زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح جس طرح مدینہ بنا ویسے ہی پاکستان بنا، دونوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ سیم تھا۔ دوسری طرف قیام پاکستان کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ کا نفاذ تھا۔ ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی، مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے میں بے حد مشکلات کا سامنا تھا، مسلمان نہایت کٹھن حالات سے گزر رہے تھے اور ایک الگ ریاست کی ضرورت محسوس کرتے تھے جہاں وہ آزادانہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں امن و امان کا دور دورہ ہو، چین ہی چین ہو۔ بظاہر یہ مشکل امر تھا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں سلگتی ایمان کی چنگاری بھڑک چکی تھی اور یہی ایمانی طاقت قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ ریاست مدینہ اور ریاست پاکستان کے درمیان ایک نہایت زبردست مشابہت تھی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، کہ دونوں کے قیام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تھا۔ دونوں ریاستوں کے قیام کا مقصد اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا تھا۔ محبت، اخوت اور بھائی چارہ ان کا نصب العین تھا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح جب ایک موقع پر ان سے جب سوال کیا گیا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیسا ہوگا، یعنی کہ قائد اعظم سے سوال کیا کہ آپ پاکستان تو بنا رہے ہیں لیکن پاکستان کس طرح کی حکومت ہوگی اس پاکستان میں، یا کس طرح کی حکومت کی جائے گی، یا لوگ اس میں کس چیز کو فالو کریں گے؟ تو اس بات کے جواب میں انہوں نے جو فرمایا وہ ان حضرات کے منہ پر تمانچہ ہے جو ہر صورت قائد اعظم کو سیکولر اور لبرل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بانی پاکستان نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ایک اور موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کے دوران فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے
جس پر امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے امید ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت۔ سمجھ لگی ہے اس کی؟ لیکن پھر بدقسمتی سے قائد اعظم کے بعد ملک پاکستان کو ایسا کوئی حکمران میسر نہ آ سکا، کوئی حکمران ایسا نہ ملا جو پاکستان کو ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست بناتا۔ اگر خوش قسمتی سے ایسا درد دل رکھنے والا کوئی حکمران میسر آیا بھی، تو اسے کسی نہ کسی سازش کی بھینٹ چڑھا کر راستے سے ہٹا دیا گیا، جیسے لیاقت علی خان اس کی ایک مثال ہے۔ ان کو بھی اسی طرح ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ روز اول سے ہی ریاست پاکستان اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار رہی ہے۔ اگر موجودہ ریاست پاکستان کو دیکھا جائے تو اس وقت یہاں کے حالات نہایت دگرگوں یعنی کہ بہت برے ہیں۔ امن اور امان ناپید ہے، کوئی امن بھی نہیں ہے، ریاست مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے، امیر امیر تر، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ملک کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ملک پر قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ آج ہم سب ایک مسیحا کے انتظار میں ہے جو آئے، حالات کا پانسا پلٹ دے۔ لیکن تبدیلی کے منتظر احباب یاد رکھیں، اگر وہ ریاست مدینہ جیسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں کیا کرنا ہوگا؟ تو پھر انہیں تبدیلی کا آغاز اپنے ہی وجود سے کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر وہ دن دور نہیں جب ریاست پاکستان کا شمار بھی ریاست مدینہ کی طرح ایک پرامن اسلامی فلاحی ریاست میں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی پرامن ہو، پاکستان بھی مدینہ کی طرح کا ایک سٹی یا کنٹری بن جائے کہ لوگ اسے بہت زیادہ رسپیکٹ دیں، بہت زیادہ عزت سے دیکھیں، تو آپ نے کس طرح اس میں تبدیلی کرنی ہے؟ آپ نے تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، پھر آپ اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ کے پورے اس ملک کا نظام تبدیل کر دیں گے۔ اب آگے ہم نے پڑھنا ہے قائد اعظم اور علماء، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قائد اعظم اور جو علماء تھے، ان کا آپس میں تعلق کس طرح کا تھا، اور پاکستان بنانے میں علماء نے اور کیا کیا کردار ادا کیا۔ دیکھیں، ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران ایک سوال سامنے آیا کہ انگریزوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین اقتدار کی تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا۔ ہندو اس سوال کے جواب کو نظر انداز کر رہے تھے، اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ پہلے مشترکہ جدوجہد کے ذریعے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، بعد میں اقتدار کی تقسیم کے معاملات آپس میں طے کر لیں گے۔ ہندو مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھے، ورنہ مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی میں آ جاتے۔ اس دوران کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس میں اس سوال کا قابل عمل جواب سامنے نہ آ سکا۔ کیا مطلب؟ اس ٹائم ہندو، مسلمان اور انگریز 3 قومیں تھی۔ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریز کو یہاں سے بھگا دیں۔ اب انگریز کو تو انہوں نے نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اب یہ سوال تھا، یہاں پر بھی ہم 2 قومیں تو اب بھی ہو گئی ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ اب ہم کس طرح آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے اس کنٹری کو؟ اب آدھے کنٹری یا آدھا جو حصہ ہے یہ ہندوستان کے لیے ہوگا، آدھا پاکستان کے لیے ہوگا، یہ سوال بار بار ہو رہا تھا۔ مثلا ترکی میں خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں انگریزوں کی کامیابی نے اس سوال کو مزید پس پشت ڈال کر ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ جدوجہد کے حوالے سے حالات نہ سازگار بنائے گئے، اور یہ ہندوؤں کی ایک چال بازی تھی جس میں وہ مسلمانوں کی قومیت کو ختم کرنے اور ان کے اوپر حکمرانی کا بدلہ لینے کے بے تاب تھے، جو ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یعنی کہ وہ اس ٹائم یہ سوچ رہے تھے ہندو کہ مسلمانوں کو ہم کیا کریں گے؟ اپنا غلام بنا لیں گے، پہلے ہم انگریزوں کو بھگا کر پھر اس کے بعد مسلمان اور ہندو اس ملک میں رہ جائیں گے، ہندوستان میں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہندوستان میں خود اپنی حکومت بنا لینی ہے، اور مسلمان پھر ہمارے غلام ہو جائیں گے جس طرح بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ یہ پریشانی کی صورتحال سے 1958 سے 1900 یہ پریشانی کی صورتحال 1918 سے 1924 تک جاری رہی۔ اسی دوران خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس کی بقا کے لیے بظاہر ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہے تھے۔ 1924 سے 1936 تک کا زمانہ مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات کا رہا۔ اس دوران علماء 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا۔
اس ٹائم علماء کا بھی دو گروہ تھے، دو گروپ تھے۔ پہلا گروہ، ایک گروہ کا خیال ابھی تک یہی تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو مشترکہ طور پر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے، اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندو سے معاملات طے کر لیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم ان پر کئی سو سال تک حکومت کر چکے ہیں۔ اس گروہ میں جمعیت علماء ہند کے سرکردہ مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا تھے جو کانگریس کے حامی تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم آپس میں ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کریں، انگریزوں کو یہاں پر بھگائیں، جب انگریز چلے جائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپس میں فیصلہ کر لیں گے، کچھ حصے ہم ہندوؤں کو دے دیں گے اور کچھ حصوں پر ہم اپنی حکومت بنا لیں گے۔ جبکہ جو دوسرا گروہ ہوتا ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پائے بغیر انگریزوں کا یہاں سے چلے جانا مسلمانوں کا انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں آنے کے مترادف ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کو بعد میں ہم نکالیں، پہلے ہم آپس کا تو فیصلہ کر لیں، تاکہ جو تیسرا بندہ ہے انگریز وہ ہمارے درمیان میں کوئی اچھا فیصلہ کر دے۔ اس وجہ سے یہ جو دوسرا گروہ تھا یہ کہتا تھا کہ انگریزوں کو بعد میں نکالیں گے، پہلے ہم مسلمان اور ہندو آپس میں تو فیصلہ کوئی کر لیں۔ اس گروہ میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شمیر احمد عثمانی، مفتی شفیع عثمانی سمیت دیگر مسالے کے بیشتر علماء نے کانگریس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کے حصول کے لیے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیں تحریک پاکستان کے مؤید علماء میں سے چند کا تذکرہ۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کچھ علماء اس طرح کے تھے جو کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بنایا جائے اور پاکستان کے وہ حمایت کر رہے تھے، ان میں سے کچھ کے آپ نے نام پڑھنے ہیں، اور وہ کون تھے؟ سب سے پہلے مولانا مظہر الدین مالک، نمایاں کردار۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، یعنی کہ انڈیا کا بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، وہاں سے یہ پڑھے ہوئے تھے، شدی تحریک کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والوں میں شامل تھے۔ دوسرے مولانا شبیر احمد عثمانی کا تاریخ پاکستان میں کلیدی کردار رہا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کا اوپر۔ آپ بھی دارالعلوم دیوبند کے جید اساتذہ یعنی کہ بہت بڑے اساتذہ میں سے تھے، انہوں نے تحریک خلافت میں بھی حصہ لیا تھا جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر چلائی تھی، لیکن اس اتحاد کے دوران مظاہروں اور دیگر دوسرے طریقوں میں وہ دینی اقتدار کی پامالی کے مخالف تھے۔ انہوں نے ہی جمعیت علماء اسلام کی تشکیل کی اور اس کے پہلے صدر بنائے۔ آج جو جے یو آئی ہے اس کو بھی انہوں نے بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے اس فتویٰ کا مدلل جواب دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو لیگ میں شامل ہونا ممنوع قرار دیا۔ یہ دوسرے علماء تھے، عالم تھے، مولانا حسین احمد مدنی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن یہ جو تھے مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں علیحدہ ملک بنانا چاہیے اور علیحدہ ملک میں ہی ہمیں رہنا چاہیے۔ 1945 میں انہوں نے مسلم لیگ کے ایک اجلاس کی صدارت کی اور شرکاء کو آنے والے انتخابات کی اہمیت بتائی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ برطانیہ کی حمایتی ہے، وہ کسی پروپیگنڈا کا شکار ہے اور تحریک پاکستان کی کوششوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی تھے انہوں نے کیا یہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے جو مسلمان تھے ان کو بتا رہے تھے کہ آپ یہ کام کریں گے پاکستان بنانے میں اور زیادہ سٹرگل کریں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ثواب کیوں ملے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جو پاکستان کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، پاکستان بن جائے گا، لوگ پاکستان میں نماز پڑھیں گے، تو ہندوستان میں انگریز تو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے تو جس طرح ان کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا یہ ان کو بھی ثواب ملے گا جو اس نماز پڑھنے کے لیے اسباب مہیا کیے۔ آج بھی اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماما نے، آپ کے بابا نے نماز پڑھنی ہے، آپ ان کو مصلی جائے نماز اٹھا کر دے دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نا۔ ایسے ہی ہے جس نے پاکستان بنانے میں کام کیا، اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے، ایسے ہی جیسے آپ اپنی ماما کو، اپنے بابا کو یا کسی بھائی کو مصلی دے دیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ اب آگے ہم نے پڑھنا مولانا اشرف علی تھانوی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے جو لیڈر تھے علماء کے اشرف علی تھانوی تھے، انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے، وہ اپنے علم، فضل اور تقوی کی وجہ سے ایک منجھے ہوئے عالم اور صوفی تھے، یعنی کہ بہت بڑے عالم تھے یہ۔ مولانا سید سلیمان ندوی جیسے علماء ان کے مرید تھے۔ انہوں نے تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ اور ان کی رہنمائی میں جدوجہد کرنے کو مثبت نتیجہ خیز نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی کہ وہ شروع سے کہتے تھے کہ آپ نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، کسی طور پر بھی وہ ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔
اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک لمبے عرصے کی دشمنی کے بعد ان سے کسی خیر کی توقع حماقت ہے، اور ہندو اسلام کو مٹانے اور بدنام کرنے کی کوششوں میں ہر اول دستے میں شامل ہوتے تھے۔ جب ان سے تحریک پاکستان میں عملی طور پر شامل ہونے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے اپنا اطمینان کرنے کے بعد پھر مسلم لیگ کی ہر طرح سے حمایت کی، یعنی کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے، اور مسلم لیگ کے اجلاسوں کے لیے ان کی تحریری ارشادات پڑھ کر سنائے گئے، کیونکہ وہ علالت کے باعث ان جلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر جب بھی کوئی جلسہ ہوتا تھا، کیا کرتے تھے؟ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو لکھ کر ایک رکا دے دیتے تھے، اس جلسے میں جا کر پھر کوئی وہ رکا پڑھ کر سنا دیتا تھا۔ ان کے انتقال پر مسلم لیگ نے اپنے اجلاس 14 نومبر 1943 کو ان کے لیے قرارداد تعزیت منظور کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی ہندوؤں کے بارے میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ یہ ہندو قوم نہایت احسان فراموش ہے، مسلمانوں کو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انگریزوں کی خدمت کے سلسلے میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ ظاہر ہے۔ دیکھو، غدر سب کے مشورے سے شروع ہوا، یعنی کہ جو 1857 میں جنگ آزادی ہے اس کو انگریز یا ہندو غدر کہتے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا مگر اس پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بڑے بڑے رئیس و نواب ان کی بدولت تختہ دار پر لٹکائے گئے۔ پھر تحریک کے کانگریس میں مسلمانوں نے حصہ لیا، بڑی بڑی قربانیاں دی، اس کا صلہ شدی کی صورت میں ملا۔ اس طرح 29 محرم الحرام 1357 ہجری کو مسلم لیگ کے ایک جلسے میں مولانا اشرف علی صاحب کا ایک خط پڑھ کر سنایا گیا، جس میں وہ بذات خود شریک نہیں ہو سکے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ علاوہ ضعیف العمری کے اپنے خاص مشاغل ضروریہ دینیا کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں پاتا کہ مجالس اور اجتماعات میں شرکت کر سکوں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ بوجہ کو ضعف قوہ جسمانی، یعنی کہ جسمانی طور پر بہت زیادہ ضعف کی وجہ سے وہ مسلم لیگ میں عملی شرکت سے معذور ہو، مگر اچھا انہوں نے یہ کہا کہ میں معذور ہوں، مگر میں دل میں اور دل سے آپ کے ساتھ ہوں، اور مسلم لیگ کے مقاصد حسنہ سے متفق اور اس کی ترقی اور بہبود کے لیے دعا گو ہوں۔ مختصر یہ کہ یہ جو علماء تھے یہ سارے کے سارے دعائیں بھی کر رہے تھے، اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے مسلم لیگ کو، اور پاکستان بنانے میں لوگوں کو ابھار بھی رہے تھے۔ اب آخر میں ہم نے پڑھنا ہے لاہور کے تفریحی مقامات، کہ وہ بڑے جگہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ انجوائے کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں خود کو۔ سب سے پہلے ہے مینار پاکستان۔ آپ سارے بتائیں کہ مینار پاکستان کون کون گیا ہوا ہے؟ آپ میں سے کوئی گیا ہے مینار پاکستان؟ کوئی بھی نہیں بتا رہا، کیا وجہ؟ بتائیں نا، چلے نا بتائیں۔ مزار علامہ اقبال، ابھی ہم نے پڑھا ہے علامہ اقبال کا مزار۔ علامہ اقبال کا مزار کہاں پر ہے؟ وہ ختم ہو گیا سبق ہمارا۔ کہاں پر ہے؟ لاہور۔ شاباش، کون کون گیا ہوا ہے علامہ اقبال کے مزار پر؟ آرمی میوزیم یہ کہاں پر ہے؟ کوئی گیا ہوا ہے آپ میں سے؟ دیکھیں، علامہ اقبال کا مزار ہے، یہاں پر آپ جا سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر لوگ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال پر، اس لیے آپ بھی جا سکتے ہیں یہاں پر۔ یہ انٹرٹین کی بہت اچھی جگہ ہے۔ اور آرمی میوزیم میں آپ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں جس طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی اور مسلمان انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے، تو کس طرح کے وہ استعمال کرتے تھے۔ آپ وہاں پر تلواریں دیکھیں گے، وہاں پر منجنیق، یعنی کہ پرانے دور کی جو چیزیں تھیں جنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی، ان سب کو آپ نے آرمی میوزیم میں دیکھنا ہے۔ یہ بھی بہت ایک اچھی جگہ ہے انٹرٹین کرنے کے لیے، یا وزٹ کرنے کے لیے، یا سیر و تفریح کے لیے۔ اب اس کے بعد ہے داتا دربار۔ آپ لاہور میں جائیں، داتا دربار یہ بہت پرانا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ہے جہاں لوگ بہت دور سے آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر آتے ہیں اور مانگتے۔ کچھ لوگ تو غلط کرتے ہیں، وہ ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے نہیں مانگنا، ہمیں مانگنا اللہ سے ہے۔ اس جگہ پہ جا کر ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے ان بزرگ جو ادھر ہیں ان کو آپ نے دیا، ان کی دعائیں قبول کی، اور آپ نے ان کی مدد کی، اس طرح آپ ہماری بھی مدد کریں۔ یعنی کہ داتا دربار پر آ کر بھی اللہ سے آپ مانگیں، یہ بھی بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں لاہور میں۔ لاہور میں شالیمار باغ ہے، بہت زیادہ خوبصورت باغ ہے، آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے، آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں، وزٹ کریں، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ کس کس نے شالیمار باغ کا وزٹ کیا ہوا ہے؟
किसी ने किया हुआ है? नहीं। अच्छा, चले आगे। शालीमार बाग के बाद है चिड़ियाघर। जू कौन कौन गया हुआ है, चिड़ियाघर कौन कौन गया हुआ है? मैं। शाबाश। लाहौर में भी आप चिड़ियाघर में जाएं, आप हर जगह पे होगा, हर सिटी में होता है। आप वहां पर जाएं और देखें, और वहां पर खुद को आप इंटरटेन कर सकते हैं। इस तरह ये जो कुछ जगह हैं पाकिस्तान में और हर सिटी में, इन जगहों पर आप आकर अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है।